क्या मतलब है आपकी बात का ज़रताज? आंचल के अकब से लड़खड़ाती आवाज गूंजी। इस कदर नादान नहीं हो तुम जो मेरी बात का मतलब समझ ना पाओ शेजा याकूब। अगर तू ये समझती हो कि ये शादी मैंने अपने बच्चे की खातिर की है तो गलत फहमी में मुब्तला हो। मुझे अपने बच्चे के लिए कम से कम तुम्हारी जरूरत नहीं। ये शादी एक मुआहिदा समझ लो, एक जरूरत या गले में लटका तौक। ये रिश्ता दोनों खानदानों के दरमियान पनपती दुश्मनी को खत्म करने के लिए बांधा गया है, जिसका सबब तुम हो। मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हें अपनी बीवी का मकाम दूंगा। मेरी नजर में इस रिश्ते की ना कोई अहमियत है ना वक़्त। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझसे और मेरे बेटे से जितना हो सके उतना दूर रहो। मुकाबिल तज़हीक के जिस आखिरी मकाम तक पहुंच सकता था पहुंच गया था। वो अपने लफ्जों से उस नाजुक अंदाम लड़की को मजीद चिकना चूर कर गया था, जो पहले ही हालातों और अपनों की सितम ज़रीफी के सबब अजियत व कर्ब में मुब्तला थी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती अरहान। रूप अपने सामने बराजमान अरहान की मोहब्बत पाश निगाहों से नजरें चुराते बोली। अरहान जो उसकी जानिब से मोहब्बत का इतराफ सुनने का मुतमन्नी था, उसका इनकार सुनते जबड़े भींच गया। झूठ झूठ कह रही हो रूप तुम, और तुम्हारे इस झूठ का भेद तुम्हारा यूं नजरें चुराना खुल गया है। अरहान संजीदगी से कहते टेबल पर धरे रूप का दोधिया हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़ गया। यही सच है अरहान, मेरी और तुम्हारी हैसियत में जमीनों आसमान का फर्क है। मैं चाहूं भी तो तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती। हम दोनों के माबैन हैसियत और औकात की ऊंची दीवार कायम है, जो किसी तौर नहीं टूट सकती। रूप बेबसी से बोली। जहां वो अपना दिल मुकाबिल के नाम कर बैठी थी, वहीं उसे उन दोनों के माबैन हैसियत का फर्क अपनी मोहब्बत खुद तक महदूद रखने पर मजबूर कर रहा था। मोहब्बत का दर्जा सबसे अव्वल है रूप। मोहब्बत हैसियत और औकात नहीं देखती, ये दिल देखती है, नीयत देखती है। मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूं और मेरी मोहब्बत में सिद्क शामिल है। तुम्हारा एक बढ़ता कदम और मोहब्बत का इतराफ मेरी मोहब्बत को मंजिल देते मुझे इस कदर मजबूत बना देगा कि मैं हैसियत की इस दीवार को तोड़ते चिकना चूर कर दूंगा। स्याह निगाहों में मोहब्बत का जहां लिए वो रूप के झुके चेहरे को देखते मजबूती से बोला। रूप ने झुकी निगाहें उठाया, अरहान की सब्ज आंखों में झांका। उसके लफ्ज बालफ्ज की गवाही उसकी आंखें दे रही थी। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। जहनो दिल में पनपता खदशा वो लबों पर लिया है। अरहान उसकी भूरी निगाहों में नमी और अपने लिए मोहब्बत देख उसके खदशे पर मुस्कुरा गया। जाना, तुम मोहब्बत के इतराफ नामे पर दस्तखत तो करो। घर वालों को बनाना क्या, यह पठान तुम्हें अपना बनाने के वास्ते आग का दरिया भी पार कर जाएगा। अरहान को अपने कांधे से मनो बोझ उतरता महसूस हुआ था। रूप की निगाहों में अपने लिए जज्बा देख शोखी से बोला। उसकी लू देती निगाहों की ताब न लाते वो सरस से नजरें चुराती अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवा गई। फिलॉसफर साहब, फिलॉसफी न झाड़ें आप, ये बताएं कब आ रहे हैं मेरे घर फिर। बिला वास्ता तौर पर वो अपनी दिली वाबस्तगी का इजहार कर गई। बहुत जल्द। उसकी नीम रजामंदी अरहान को दीदनी खुशी नवाज गई थी। वो कदरे पुरजोशी से बोला। रूप उसकी इस कदर खुशी भांपते अपने बेतरतीब धड़कते दिल से खौफ खाती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं मुंतज़िर रहूंगी उस दिन के अरहान खानजादा, जब आप वाकई हैसियत की दीवार को गिराते मुझे अपने नाम करने मेरे दर आएंगे। लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए रूप धीमी आवाज में कहती पलट गई। कहाँ? मोहब्बत का इजहार। अरहान उसे जाने को परतोलता देख उसकी कलाई जकड़े बेताबी से बोला। मुकाबिल उसे अधूरा छोड़कर फरार चाहती थी। क्या मेरी आंखें नहीं पढ़ पाए अरहान? रूप ने पलटते अरहान की आंखों में बराह रास्त देखते पूछा। इन गजाली आंखों की तहरीर तो अरसा पहले पढ़ चुका हूं, लफ्ज़ इजहार चाहता हूं। अरहान के लहजे में बेबसी और इल्तजा सिमट आई थी। गो के वो तिश्ना था और रूप का इजहार मोहब्बत आप सुर्ख जोड़े में जब तुम्हारे नाम पर तुम्हारी सेज सजाए बैठी होगी तब लफ्ज़ इजहार करोगी। रूप की रंगत में गुलाल बिखरा था। अपने ही कहे लफ्ज़ उसे महजूब कर गए थे। अरहान की गरीब से कलाई आजाद करते वो अरहान की निगाहों में उतरने वाले खुमार से नजरें चुराते वहां से फरार हुई। उसके जाते ही अरहान अपने बालों में हाथ फेरता नफी में सर हिलाते उससे सुकून को महसूस करने लगा जो रूप की रजामंदी उसे सौंप गई थी। मैं शादी करना चाहता हूँ बाबा। उस वक्त हवेली का हर मकीन लाउंज में मौजूद शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहा था जब अरहान शम्स साहब से मुखातिब हुआ। उसका ये जुमला वहां मौजूद हर शख्स को पुरजोश कर गया।
سب نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب دیکھا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں غضنفر، شادی کی تاریخ مانگ رہا ہے، اب مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شنزا کو جلد اس حویلی تمہاری بیوی بنا کر لانے کا وقت آ گیا ہے۔ شمس صاحب چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ازلی سنجیدگی سے بولے۔ ارحان شنزا کے نام پر پہلو بدل گیا۔ بابا، میں شادی ضرور کرنا چاہتا ہوں لیکن شنزا سے نہیں۔ ٹھہرتے اس نے کچھ توقف سے اپنی بات مکمل کرتے ان سب کے تیزی سے بدلتے تاثرات ملاحظہ فرمائے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم ارحان؟ شنزا تمہاری منگ ہے بچپن سے، وہ تم سے منسوب تمہارے نام بیٹھی ہے، اس سے شادی نہیں کرنی پھر کس سے کرنی ہے؟ رافعہ بیگم نے ہولتے ہوئے کہا۔ مورے، میں روپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری کلاس فیلو ہے اور مجھے اس سے محبت ہے، اور رہی بات شنزا کی تو نہ تو میں نے اسے دیکھا ہے نہ دیکھنے کی تمنا ہے، اس سے دلی وابستگی ہونا تو دور کی بات ہے۔ بچپن میں بنایا گیا رشتہ جس میں دونوں کی ہی رضامندی شامل نہیں، وہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ بڑوں کو سمجھنا چاہیے کہ بچے جب جوان ہوں گے ان کی پسند بدلے گی۔ ارحان نے لہجہ دھیما رکھ دے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ برخوردار، تو تم چاہتے ہو ہم اپنے بھائی کی بیٹی کو ٹھکراتے بھائی کو خود سے بدگمان کر دیں؟ تب سے خاموش بیٹھے شمس صاحب دھاڑے تھے۔ بابا، میں آپ دونوں کے بیچ بدگمانی کا سبب نہیں بننا چاہتا، لیکن میں روپ سے محبت کرتا ہوں، شنزا سے نہیں۔ روپ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے بیوی کا درجہ دینا چاہتا ہوں، شنزا کو نہیں۔ ارحان بے بسی سے چیخا۔ تمہارا نکاح شنزا سے ہوگا اور اسی ماہ ہوگا، بھول جاؤ روپ کو۔ شمس صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے پشت پر ہاتھ باندھے اٹل لہجے میں بولے۔ ناممکن، آپ بھول جائیں پھر کہ ارحان خانزادہ آپ کی اولاد تھا۔ ارحان نے دو بدو مقابلہ کیا۔ رافعہ بیگم دہل اٹھی، جبکہ نادیہ بھی بھائی کی اس بات پر تڑپ سی گئی تھی کہ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ شمس صاحب کا لہجہ لڑکھڑایا۔ میں یہ حویلی چھوڑ جاؤں گا بابا، آپ سب سے قطع تعلق کرتے اپنا اصل بھول جاؤں گا۔ اس نے اپنے اکلوتے ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ شمس صاحب حقیقتاً بے بس ہوئے، آخر کو وہی تو ان کی کل میراث تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ارحان۔ ان کا تمام تنتنا اور رو بے بسی میں بدلا تھا۔ اولاد واقعی بے بس کر دیتی ہے، خاص کر تب جب وہ واحد ہو۔ میں ایسا ہی کروں گا بابا، یا تو آپ میرے ساتھ روپ کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے جائیں گے یا پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے کھو دیں گے۔ دھمکیانہ کہتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ شمس، میں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ رافعہ بیگم اس کے جاتے ہی بھرائی آواز میں شمس صاحب سے مخاطب ہوئی۔ میں بھی رافعہ، میں بھی۔ شمس صاحب دھیرے سے بڑبڑاتے صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں گرے۔ عجب کشمکش تھی، ایک طرف بھائی تو دوسری طرف اولاد۔ آخرکار وہ ایک فیصلے پر پہنچتے گہرا سانس بھر گئے۔ یقیناً یہ فیصلہ تباہی کا سبب بننے والا تھا۔ غضنفر، میری بات تحمل سے سنو۔ شمس صاحب رافعہ بیگم کے ہمراہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے جب گولیوں کی تھڑ تھڑاتی آواز سنتے وہ دہلتے ہوئے باہر نکلے۔ لاؤنج کے وسط میں غضنفر صاحب کو غضبناکی کی عملی تفسیر بنا بندوق تھامے دیکھ وہ مصلحتاً بولے۔ یقیناً ان تک خبر پہنچ چکی تھی، ان کے لیے یہ فیصلے کی۔ تحمل، تم نے میری بیٹی کو دھتکارتے میری عزت کا تماشا بنایا اور میں یہاں تحمل سے تم سے بات کروں؟ غضنفر صاحب احترام اور لحاظ بالائے طاق رکھتے چیخے۔ شمس صاحب نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ اسی پل حویلی میں قدم رکھتا ارحان جبڑے سختی سے بھینچے غضنفر صاحب کے مد مقابل آن کھڑا ہوا۔ یوں چیخنے چلانے اور بندوق تان لینے سے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ ان سب میں بابا کا کوئی قصور نہیں، میں نے شنزا سے شادی سے انکار کیا ہے کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ ارحان دو ٹوک انداز میں سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو تمہارے اس فیصلے کے سبب مجھے کس قدر ذلت اور بدنامی سہنی پڑے گی۔ غضنفر صاحب کی گن کی نال کا رخ اب ارحان کا ماتھا تھا۔ رافعہ بیگم دل پہ ہاتھ رکھتے کانپ اٹھی۔ یہ 21ویں صدی ہے، یہاں لوگوں کے پاس اپنے 100 مسائل ہوتے ہیں جن میں وہ اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا دوسروں کی زندگی پہ تبصرے کرنے کا۔ اس صدی میں رشتہ جوڑنا اور ٹوٹنا معنی نہیں رکھتا، اور ویسے بھی آپ کی بیٹی مجھ سے منسوب ضرور تھی، نکاح میں نہیں تھے میرے۔ اس کا جواب غضنفر صاحب کو مزید مشتعل کر گیا۔ تو تم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹو گے؟ ٹریگر پر انگلی رکھتے انہوں نے آخری بار پوچھا۔ نہیں، ارحان نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے انجام کے ذمہ دار اب تم خود ہو۔
غضنفر صاحب اس وقت ہوش و حواس میں نہ تھے۔ تیش و عالم کے مارے وہ گولی چلا گئے۔ محض فرق اتنا تھا کہ گولی ارحان کی کن پٹی سے آر پار ہونے کی بجائے اس کے بازو سے آر پار ہوئی تھی۔ ارحان! شمس صاحب اور رافع بیگم کی بیک وقت چیخ گونجی۔ ارحان نے درد کی شدت سے لب بھینچے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ میرا بچہ! رافعہ بیگم تڑپتے ہوئے اس تک آتے کامتے ہاتھوں سے اس کا بازو جکڑ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا غضنفر؟ اپنے بھتیجے پر ہی گولی چلا دی؟ شمس صاحب بیٹے کی درد سے زرد پڑتی رنگت دیکھ غضنفر صاحب سے گویا ہوئے، جن کے چہرے پر ذرا رمق نہ تھی۔ اپنے کیے پر پشیمانی کی۔ نہ یہ میرا بھتیجا ہے نہ تم میرے بھائی۔ آج سے، ابھی سے میں تمام تعلق توڑتے صرف ایک تعلق تم سے جوڑتا ہوں، اور وہ ہے نفرت کا۔ اپنے دشمنوں کی قطار میں تم مجھے سب سے اول پاؤ گے۔ غضنفر صاحب نفرت زدہ لہجے میں کہتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ارحان مزید درد ضبط نہ کر سکتا تھا، وہ کراتے ہوئے زمین پر گرا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، لیکن میں روپ سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ٹوٹتے لہجے میں معافی مانگی۔ ہم نہیں ناراض میرا بچہ، ہم تم سے خفا نہیں۔ تمہیں روپ چاہیے، ہم تمہیں لا کر دیں گے۔ ہم جائیں گے اس کے گھر، اسے تمہاری دلہن بنائیں گے۔ شمس کچھ کریں، دیکھیں کتنا خون بہ رہا ہے میرے بچے کا۔ رافعہ بیگم اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے زارو قطار روتے ہوئے بولی۔ شمس صاحب جو غضنفر صاحب کی نگاہوں میں اپنے لیے بلا کی نفرت دیکھ پتھر بن گئے تھے، فوراً ہوش میں آئے۔ قبل از کہ وہ ارحان کو کچھ کہتے ارحان ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ رافعہ بیگم کی دل دوست چیخ نے حویلی کے اونچے ستونوں اور در و دیوار پر لرزہ طاری کیا۔ شمس صاحب ہمت کا مظاہرہ کرتے بمشکل ارحان کو اٹھائے ہسپتال کی راہ گامزن ہوئے۔ مورے، رونا بند کریں یار، نازک دل کا بندہ ہوں، آپ کے آنسو برداشت نہ کر پاؤں گا۔ ہسپتال کے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز وہ اپنے سینے سے لگی رافعہ بیگم کی پشت تھپکتے شوخی سے بولا۔ دروازے سے لگ کر کھڑے شمس صاحب نے قہر بھری گھوری سے اسے نوازا جس نے سب کی جان سولی پر لٹکا دی تھی۔ ہسپتال لاتے ہی اسے ایمرجنسی میں لایا گیا اور پھر چند ہی پلوں کے کٹھن انتظار کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا اور سب کی سانس میں سانس۔ نازک دل ارحان، کیا ضرورت تھی بھلا تمہیں یوں غضنفر کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہونے کی؟ رافعہ بیگم سر اٹھائے اسے پرنم نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ بابا پر تنی گن دیکھنا میرے لیے مشکل مرحلہ تھا مورے۔ ارحان شمس صاحب کی جانب دیکھتے محبت سے بولا۔ شمس صاحب لب بھینچ گئے۔ رافعہ، کہہ دو اسے یہ یوں محبت جتاتے یا میٹھے لفظوں کا استعمال کرتے میری خفگی نہیں دور کر سکتا۔ شمس صاحب نے بھرپور ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ مورے، کہہ دے ان سے کہ میں انہیں کا بیٹا ہوں، منا لوں گا انہیں۔ ارحان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ان کا خفا چہرے کو پرشوق نظروں سے دیکھتے کہا۔ پہلے ہسپتال کے بیڈ سے توڑ جا برخوردار، جس عورت کے لیے گولی کھائی ہے اسے بیانے بھی جانا ہے۔ شمس صاحب طنزیہ کہتے کمرے کی دہلیز پار کر گئے۔ ارحان کھل کر مسکرایا۔ کیا خوش نہیں ہو؟ رافعہ بیگم جنہیں اس کی جانب سے شدید رد عمل کی توقع تھی اسے یوں پرسکون دیکھ اجنبی سے بولی۔ خوش ہوں کیونکہ مجھے یہ خبر میری بہن پہلے ہی بتا چکی ہے۔ ارحان کے کہنے پر رافعہ بیگم نفی میں سر ہلا گئی۔ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھا نازک وجود گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہانے میں محو تھا۔ اس کا ہچکولے کھاتا بدن اس کے غم کی شدت اشکار کر رہا تھا۔ برسوں جس شخص کے نام پر زندگی گزاری تھی، جسے اپنے دل کی اونچی مسند پر برا جمان کرتے اس کے سنگ مستقبل کے حسین خواب سجائے تھے، وہ شخص آج اسے ٹھکراتے اس کے تمام خواب پہ بے دردی سے توڑ گیا تھا۔ نہ صرف خواب، وہ سنگ دل تو اسے ریزہ ریزہ کر گیا تھا۔ شہنزا کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ ابھی وہ مزید اشک بہاتے خود کو ہلکان کرتی کہ کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور غضنفر صاحب قہر بنتے اندر داخل ہوئے۔ شہنزا نے چہرہ اٹھائے ان کی جانب دیکھا اور سر تا پیر لرز اٹھی۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت و ناپسندیدگی اور طیش دیکھ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا۔ غضنفر صاحب کے عقب سے راشدہ بیگم اور صوبیہ بیگم بھی بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئیں۔ یہ ہے فساد کی جڑ، بد نصیب، بدبخت، جس نے اپنی پیدائش سے لے کر اب تک مجھے ایک خوشی سے نہ نوازا۔ غضنفر صاحب شہنزا تک آتے اس کا بازو جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال پچھلی گردن سے اپنی گرفت میں قید کر گئے۔ بابا، شہنزا نے درد کی شدت سے سسکی بھرتے انہیں پکارا جب اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ غضنفر، آخر اس بچے کی کیا خطا؟ وہ تو پہلے ہی غم سے نڈھال ہے۔
सोबिया बेगम भाई का इस कदर वहशियाना रूप देखते भतीजी के लिए मुतफक्कर हुई। उसकी ही गलती है सोबिया, होगी इसमें कोई कमी, वरना तभी अरहान इस पर किसी गैर लड़की को फौकिया दे गया है। ये है ही बदबख्त, जिसके बख्त में जाएगी स्याही ही लेकर जाएगी। अरहान का इनकार गजनफर साहब के नापरकारी वार कर गया था। वही उन्हें यह गम खाया जा रहा था कि सरदार के सुस्तर का रुतबा उनसे छीनने वाला है। वो तैशो इश्तियाल के आखिरी मकाम तक जाते शंजा को जमीन बोस करते अपने साथ लाई लाठी जो वो सोफे पर छोड़ गए थे उठा गए। सोबिया बेगम और राशिदा बेगम ने बेयकीनी से उन्हें देखते नफी में सर हिलाया। आज फिर शंजा गजनफर खान अपने बाप के अताब का निशाना बनने वाली थी। शंजा ने पलटते अपने बाप के साथ में लाठी देख सांस रोकी। वजूद लग़ज़िश का शिकार हुआ। बेसाख्ता गर्दन नफी में हिले। नहीं बाबा, प्लीज नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। टूटते लहजे में फरियाद की, जिसे अगले ही पल रद्द करते एक जोरदार लाठी का वार उसकी टांगों पर किया गया। शंजा की दिलदोज़ चीख खामोश हवेली में गूंजती राशिदा बेगम और सोबिया बेगम का दिल चाक कर गई। मुझे बेटा चाहिए था, बेटा, बेटी नहीं बेटा। बेटा होता तो आज सर उठाकर मैं उसके लिए लड़की लाता, ना कि यूं पूरी बरादरी के सामने सर झुकाता। अब वो उसकी दर्द भरी चीखें नजरअंदाज करते दर पर दर वार उसके नाजुक वजूद पर करते धाड़े। राशिदा बेगम लबों पर हाथ रखते जमीन पर बैठती चली गई। कुछ कहने की हिम्मत ही न थी। शौहर ने इतना हक ही कहाँ दिया था कि वो अपनी बेटी का दिफा कर पाती, और अगर कुछ कहती भी तो वो शंजा के लिए मजीद अजाब का बाइस बनता। ये अब इस हवेली में नहीं ठहरेगी। मैं उसकी मनहूस शक्ल देखने का रवादार नहीं। तादेर उसके वजूद को जख्मी करते वो बिगड़े तनफ्फुस के दरमियान कहते शंजा का बाजू जकड़े उसे अपने साथ घसीटते हुए बेसमेंट की जानिब बढ़े। शंजा से मुश्किल हुआ अपने कदमों पर चलना। वो लड़खड़ाई जमीन बोस हुई, लेकिन उस तंग दिल वहशी शख्स को रत्ती बराबर फर्क न पड़ा जो उसके बाप के ओहदे पर फाइज था। बेसमेंट में मौजूद एक छोटे से अंधेर कमरे में उसे पूरी कुव्वत से धकेलते गजनफर साहब वापस पलटे। अगर इस लड़की तक खाने या पानी का एक कतरा भी गया तो तुम दोनों मुझे जवाब दोगी। लाउंज में मौजूद अपनी बहन और बेगम को अंगेश्ते शहादत की उंगली उठाए तभी करते वो अपने कमरे में जा बंद हुए। उनके जाते ही राशिदा बेगम और सोबिया बेगम ने बेबसी से एक दूजे की जानिब देखा। वाकिफ जो थी कि वो लाख चाहने के बावजूद भी उस शख्स के हुक्म की अदूली नहीं कर पाएंगे। ऊंधे मुंह मिट्टी से अटे फर्श पर गिरते वो यूं ही खुद में सिमटते हिचकियों से रोने लगी। बचपन से अब तक बाप की मोहब्बत और शफकत महसूस ना की थी। नैज छोटी छोटी गलतियों पर मार और धुतकार ही उसके हिस्से में आई थी। और अब जिस मर्द को बिना देखे महज ये जानने के बाद कि वो मुस्तकबिल में उसका साथी बनेगा, उससे मोहब्बत करेगा, अपने दिल में बसाया था, वो उसकी अजियत और तकलीफ का सबब बन बैठा था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे अरहान खानज़ादा, नफरत। तुम्हारे एक इनकार ने ना सिर्फ मेरी नस्वानियत को रोंदा बल्कि मेरे दामन में मजीद कांटे भर दिए। बिन देखे तुमसे मोहब्बत की थी और अब बिन देखे ही तुमसे नफरत करना चाहती हूँ। अंग अंग से उठती दर्द की टेसों को बर्दाश्त करती वो तखय्युल की दुनिया में उस शख्स से मुखातिब थी जिससे आज तक कभी कोई रूबरू मुलाकात न की थी, लेकिन फिर भी वो शख्स उसके सबसे नजदीक था। उसे यूं दर्द से तड़पते सिसकते देख नींद ने उसे अपनी आगोश में भरते चंद लम्हों के लिए दुनियावी फतूर से रिहाई बख्शी। मुझे तुमसे बात करनी है गजनफर। सोबिया बेगम मजीद बर्दाश्त न कर सकती थी। हफ्ता होने को आया था शंजा को बेसमेंट में कैद। गजनफर साहब ने महज खाने पीने की रसाई उस तक होने की इजाजत दी थी और उसे एक हफ्ते में राशिदा बेगम के हमरा वो भी तरस गई थी शंजा की शक्ल देखने के वास्ते। स्टडी रूम में दाखिल होते बोली, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रॉकिंग चेयर पर झूलते गजनफर साहब ने एक निगाह उन पर डालते इजाजत दी। शंजा को बेसमेंट से रिहा करो गजनफर। मैं वादा देती हूँ वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी, अपने कमरे तक महदूद रहेगी, लेकिन खुदारा उस पर रहम खाओ। उसका बदन तुम्हारे दिए के जख्मों से चूर है। उस पर मरहम रखना तो दूर, हमने उनका जायजा तक नहीं लिया है। सोबिया बेगम की आवाज रुन गई थी। उन्होंने इल्तिजा की, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा वादा टूटे नहीं। चंद सानिया खामोशी की नजर कर देने के बाद गजनफर साहब ने उन्हें अपने लफ्जों से खुशी सौंपी। सोबिया बेगम के लबों पर मुस्कान ने अपनी झप दिखलाई। वो फौरन पलटते बेसमेंट की जानिब बढ़ी। मेरी बच्ची,
सोबिया बेगम जो ही सहारा देते शंजा को कमरे में लाई, राशिदा बेगम उसे बाहों में भरते फूट फूट कर रो दी। सोबिया बेगम ने अपनी नम आंखों की गोशी उंगली के पोर से साफ करते शंजा की जानिब देखा, जो बेजान मूरत का गुमान कर रही थी। तुम ठीक हो? उफ खुदाया, इतने जख्म! उससे दूर होते उसकी कलाइयों पे लाठी के निशान देख वो तड़पते हुए बोली, रोइए मत मोरे, अब इन जख्मों से दर्द की टेस से नहीं उठती। अजब सा लहजा था शंजा का, हर एहसास से आ रही। मतलब? राशिदा बेगम उसका ठंडा ठार अंदाज देख ठटक सी गई। मतलब ये मोरे कि अब अगर बाबा, उप्स, सॉरी बाबा नहीं, बाबा ऐसे थोड़ी होते हैं। गजनफर खान मेरी खाल भी उधेड़ डाले तो लबों से कराहना निकले। जानती है ना आप, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करती हूँ? गजनफर खान और अरहान खान से। देखें, एक ने मुझे पदराना शफकत से महरूम रखा और दूसरे ने मेरा दिल खाली कर दिया। एक तो मुझे तकलीफ और अजियत देता चला आया था, लेकिन दूसरा, उसे तो मोहब्बत और नरमी की तवक्को की थी, आस लगाई थी, लेकिन वो भी मुझे अजियत की भट्टी में झोंक गया। और अब शंजा खान उन दोनों मर्दों से नफरत करेंगी जिनसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी। मैं नहा लूं, फिर रब से मुलाकात करनी है। राशिदा बेगम के हाथ थामते उनकी आंखों में अपनी बेतासुर आंखें गाड़े वो गुमसुम अंदाज में कहती अपनी जगह से उठते वॉशरूम में जा बंद हुई। इसे क्या हो गया? सोबिया, मेरी बच्ची ऐसी तो न थी। राशिदा बेगम ने एक नजर अपने खाली हाथ पर डालते वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखते सोबिया बेगम से पूछा, एक मुद्दत होती है दर्द बर्दाश्त करने की, जब वो मुद्दत खत्म हो जाए तब इंसान बेहिस बन जाता है। मुबारक हो राशिदा, तुम्हारी बेटी बेहिस बन गई, और उसे बेहिस बनाने वाले वो दो मर्द हैं जिनसे उसने मोहब्बत की थी। सोबिया बेगम नम आवाज में गोया हुई। राशिदा बेगम ने कई आंसू हलक में उतारे। वक्त की सितम जरीफी उनसे उनकी हंसमुख शोख और चंचल बेटी छीन ली गई थी। बड़ी हवेली जगमगाती रोशनियों से बकाए नूर थी। धूल की थाप, शहनाइयों का साज और स्याह आसमान को झिलमिलाती रोशनियों से उजागर करते उस हवेली की बहू का शानदार इस्तकबाल किया गया था। सुखरूसी जोड़े में मलबूस रूप महजूब से अरहान का हाथ थामे गुलाब की पत्तियों की वो छाड़ में कदम आगे बढ़ा रही थी। अरहान सर पर सरशारी का ताज सजाए अपनी मोहब्बत को महरम बनाए उसका हाथ इस्तेहकाक से थामते गोया वहां मौजूद हर एक फर्द पर यह अश्कार कर रहा था कि आज उसने दुनिया फतह कर ली है। शम्स साहब और आफिया बेगम अगरचे दिल से राजी न थे, लेकिन अरहान की खातिर वो रूप के घर रिश्ता ले जाते चंद ही दिनों में उससे बहू बनाते हवेली ले आए थे। लाला, अब तो भाभी का हाथ छोड़ दें, उन्हें कमरे में लेकर जाना है। नादिया अरहान के नजदीक आते शरारत से बोली। रूप ने सर झुकाए मुस्कुराहट जब्त की। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन खैर, एक तवील मुलाकात के लिए थोड़ा सा हिजर सहना लाजिम है। धीमी आवाज में बुड़बुड़ाते वो रूप का हाथ आजाद कर गया। रूप कान की लू से लेकर अंगूठे के नाखून तक सुर्ख पड़ी। मुकाबिल अपने लफ्जों से उसे जो जिताना चाहता था वो समझ चुकी थी। नादिया ने धीमा सा कहका लगाए रूप को थामते कमरे की राह ली, जबकि अरहान को उसके दोस्तों ने घेर लिया। जहां बड़ी हवेली में खुशियों का समा था, वही छोटी हवेली में सफ़े मातम बिछ गया। अपने कमरे में बेड पर घुटनों को सीने से लगाए बैठी शंजा आतिशबाजियों की आवाज और शहनाइयों की गूंज बासानी सुन सकती थी। ये खुशी की शादियाने उसके नजदीक तक जाने की हैसियत रखते थे। लॉन्च में मौजूद गजनफर साहब न जाने कितनी बद्दुआएं उसे दे चुके थे, न जाने कितना उसे कोस चुके थे, लेकिन वो बेहिस्सो हरकत अपने दिल से अरहान खानजादा को उतरता महसूस कर रही थी। अब लग रहा था दिल खाली हो रहा है, और ये अमर उसे ऐसी तकलीफ से रोशनास करवा रहा था मानो कोई उसके बदन से खाल उधेड़ रहा हो। नहीं सोचना, उस शख्स को अब अपने वहमो गुमान में भी नहीं लाना। किसी और का है, और शंजा खान किसी और की चीजों की तमन्ना तो दूर की बात, उसकी जानिब देखती भी नहीं। अपने कानों पर हाथ रखते वो बुड़बुड़ाते बिन आवाज रो पड़ी। ये आखिरी बार था जो उसके आंसू अरहान के नाम पर बरसे थे। उसके बाद वो उस शख्स को अपने आंसू तक के काबिल न समझेगी। अरहान के कमरे के वस में बिछी मसहरी पर लहंगा फैलाए इस्तेहकाक से बड़ा जवान रूप अपनी शमार होती धड़कनों के संग अरहान के मुंतजर थे। उसके महबूब ने अपने बोले के लफ्ज ब लफ्ज को हकीकत में बदलते हैसियत की ऊंची दीवार को चिकना चूर करते न सिर्फ उसे अपनाया था, बल्कि उसके सर इज्जत और मोहब्बत का ताज भी सजाया था।
وہ جو خوف دل میں لیے بیٹھی تھی کہ حویلی والے اسے قبول نہ کریں گے، اس قدر اپنائیت اور محبت دیکھتے اس کا تمام خوف دور ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے روپ گھبراہٹ کے سبب پسینے سے تر ہوتی اپنی ہتھیلیاں آپس میں رب کر گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ارحان نے خمار بھری نگاہ روپ کے منموہنے بجلیاں گراتے سراپے پر مرکوز کرتے قدم اس کی جانب بڑھائے اور روپ اس کے بیڈ پر نزدیک بیٹھتے ہی بے ساختہ پیچھے کو کھسکی۔ ارحان اس کا گریز بھامتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ حمائل کرتا اسے اپنی انتہائی نزدیک کر گیا اور روح بوکھلاتی آنکھیں پھیلائے اس کے کاندھے جکڑ گئی۔ اب یہ گریز کیوں جانا؟ اب تو حق رکھتا ہوں تم پر۔ گمبھیر مردانہ آواز اور مخمور لہجہ، اس کی نگاہیں روپ کے نقش بہ نقش کو حفظ کر رہی تھی اور روپ کی پلکیں لرز اٹھی، مقابل کی نگاہوں میں لکھی تحریر پڑھتے ارحان میں تھک گئی ہوں۔ آنے والے لمحات سے خوفزدہ وہ کانپتے لہجے میں کہتے فرار چاہتی تھی۔ ارحان اس کی معصومانہ تدبیر پر مسکرا گیا۔ کیا اتفاق ہے بیگم، تھک تو میں بھی گیا ہوں، کیوں نہ دونوں ایک دوسرے کی تھکن اتاریں۔ کسی بے جان گڑیا کے مانند اسے اپنے سینے میں بھینچے وہ بیڈ پر گرتا اس پر حاوی ہوا۔ روپ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ مقابل کے لہجے میں شامل خمار اسے تھوک نگلنے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، میں شاور لے لیتی ہوں، پھر سو جاؤں گی تو خود بخود تھکن زائل ہو جائے گی۔ نفی میں سر ہلاتے کہتے اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ ہرگز نہیں، پہلے ہم ایک دوسرے کی تھکن زائل کریں گے، کچھ اس طرح کہ غسل دونوں پر واجب ہو جائے گا اور پھر دونوں ساتھ غسل لیتے نیند کی پرسکون وادیوں کی سیر کو نکل جائیں گے۔ ارحان اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے انگلی کی مدد سے اس کا لب دانتوں سے آزاد کرتا بے باکی سے بولا۔ روپ سرتا پیر لرز سے گئے، کانوں سے دھواں سے نکلتا محسوس ہوا، لیکن اس سے پہلے ادھورا کام مکمل کرنا ہے۔ روپ کے سلگتے تانبے کی مانند سرخ چہرے کو والہانہ نگاہوں سے تکتے وہ آنکھیں سکیڑے بولا، کون سا کام؟ روپ نے بھویں باہم ملایا اجتمبے سے مبتلا استفسار کیا۔ لفظ اظہار محبت بیگم، آج موقع بھی ہے اور وقت بھی، آپ لفظ اظہار محبت کریں، پھر میں عملی اظہار محبت کروں گا۔ وہ اپنے زمینی جملہ سے اس کی جان نکالنے پر بضد تھا۔ اظہار محبت؟ روپ نے خشک حلق تر کرتے تصدیق مانگی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ ارحان اپنا کان اس کے لبوں کے نزدیک لایا۔ روپ کے لبوں پر تبسم بکھرا اس کی اس حرکت کے سبب۔ ارحان خانزادہ، روپ ارحان خانزادہ آپ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، اس قدر محبت کہ میری محبت کو ماپنے والا کوئی آلہ نہیں۔ دھیما محبت سے لبریز لہجے میں کیا جانے والا یہ اظہار ارحان کی روح تک میں طمانینت اتار گیا تھا۔ اتنی شدت بیگم؟ اس کی جانب محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ اتنی شدت سرتاج؟ روپ نے ذرا سے ہمت کا مظاہرہ کرتے اس کے گردن میں باہیں ڈالے، اس کے انداز میں کہتے اپنی جان مشکل میں ڈالی۔ اب میری باری۔ ارحان مزید اپنے سینے میں ادھم مچاتے جذباتوں پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ روپ کی اس پیش قدمی کے بعد تو کسی طور نہیں۔ بوجھل لہجے میں کہتا وہ روپ کے لبوں پر جھکتا اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کی ہم آہنگی کر گیا اور روپ چند پل گھبرائی، لیکن پھر اس کے لمس میں نرمی و محبت محسوس کرتی اس کی ہر شدت میں اس کا ساتھ دیتے شب زواف کی اس رات کو حسین کر گئی جہاں دو روحیں ملاپ کرتے اپنے ساتھ مضبوط کرتی ہیں۔ ارحان، کہاں ہیں آپ؟ جانتے ہیں نا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی۔ 3 دن سے آپ گھر نہیں لوٹے، اگر آج بھی آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو بھول جائیے گا روپ آپ سے بات کرے گی۔ فون کی دوسری جانب سے روپ کی خفقی بھری آواز گونجی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ارحان اپنی بیوی کے اس قدر تیش اور خفقی پر مسکراتے گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ آ رہا ہوں میری جان، انتظار کرو، آ کر تمہاری تمام خفقی دور کرتے ان 3 دنوں کا پیار تم پر لٹاؤں گا۔ زومینیت سے کہتا وہ روپ کو محجوب کر گیا تھا۔ روپ نے لب کچلتے فون کو یوں گھورا مانو وہ ارحان ہو، جبکہ ارحان نے بیچ راستے میں رکی گاڑی دیکھ فوراً اپنی گاڑی کو بریک لگایا۔ رات کی اس پہر سیاہ چادر اوڑھے کھڑی عورت اور مرد کو گاؤں کی اس سنسان سڑک پر دیکھ وہ ماتھے پر بل لیے گاڑی سے باہر نکلا۔ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ ان کے نزدیک آتی اس نے سیاہ چادر ڈھانپے کھڑی لڑکی کی پشت تک تیز استفسار کیا۔ شنزا، جو غضنفر صاحب سے چھپتے چھپاتے اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کر کے واپس لوٹی تھی، گاڑی آدھے راستے میں خراب ہونے کے سبب گاڑی سے باہر نکل آتے ڈرائیور کے ہمراہ کھڑی گاڑی صحیح ہونے کے منتظر تھے۔ مردانہ مضبوط آواز پر خوف سے اچھل سی گئی۔ ارحان اس کے یوں خوفزدہ ہو جانے پر خود کو ملامت پیش کر گیا۔ شنزا نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا،
سفید کڑکڑاتی شلوار قمیض میں ملبوس بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے دراز کا دکامت اور جازب خد و خال کا حامل نوجوان شنزا کی دل کی بیٹ مس کر گیا۔ شنزا کے ساتھ ارحان کی آواز پر اس کا ڈرائیور بھی متوجہ ہوا۔ سردار ارحان؟ شنزا جو نیلی خوف و ہراس اور گھبراہٹ کے آثار سے پر نگاہوں سے اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، اس نام پر بے ساختہ لڑکھڑائے۔ تو کیا یہ تھا وہ ہر جائے جس نے اس کی زندگی کی کتاب میں اذیت کا ایک اور باب درج کیا تھا؟ شنزا کو اپنی رگوں پہ میں اذیت اترتی محسوس ہوئی۔ نیلی نگاہیں سینے میں اٹھتے درد کی بدولت سرخی مائل ہوئی۔ گھبراہٹ اور خوف و ہراس مٹتا چلا گیا۔ اب وہاں ڈھیر و شکوے، شکایت اور اذیت رقم تھی۔ ارحان جو شنزا کی جانب ہی متوجہ تھا، ان نیلگوں نگاہوں میں دیکھتے ٹھٹک سا گیا۔ نہ جانے کیوں یہ نگاہیں اس کی روح تک کو لرزا گئیں۔ یوں لگا مانو یہ آنکھیں مانوس سی ہوں۔ کیا کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے؟ ارحان کو نقاب پوش شنزا کا یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنا ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اپنی توجہ ڈرائیور کی جانب مبذول کرتے مستفسر ہوا۔ جی وہ گاڑی۔ ڈرائیور جواب دے تھا ہی کہ شنزا اس کی بات کاٹ گئی۔ کوئی مسئلہ درپیش نہیں، اگر ہے بھی تو ہم خود حل کر لیں گے، آپ کی مہربانی۔ عجب سرد و اسپاٹ لہجہ تھا اس کا۔ ارحان کو اس کا یہ لہجہ قطعی پسند نہ آیا تھا۔ دیر رات ہو چکی ہے، مجھے دیکھنے دیں، کیا پتہ میں آپ کی مدد کر پاؤں۔ ارحان نے اپنی ناگواری چھپائے سنجیدگی سے کہا، ہمیں آپ کی مدد کی قطعی ضرورت نہیں، ہم اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ شنزا سے گاڑی کے کھلے بونٹ کی جانب بڑھتا دیکھ اس کی راہ میں حائل ہوتے تنگ کر بولی۔ ارحان نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ اس لڑکی کی نگاہوں میں اپنے لیے تیش دیکھ اسے اجنبی نے آن گھیرا۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کی مدد کے لیے غالباً مرا نہیں جا رہا۔ یہ میری انسانیت اور تربیت ہے کہ میں اس قدر دیر رات آپ کو یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بحث کو طول نہ دیں، مجھے مدد کرنے دی تاکہ پھر آپ بھی اپنی راہ ہو سکے اور میں بھی۔ ارحان دو ٹوک کہتے اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ یہ انسانیت اور تربیت تب کہاں تھی ارحان خانزادہ جب تم نے میرا دل توڑا تھا؟ شنزا زیر لب استہزائیہ بڑبڑائے۔ کچھ کہا آپ نے؟ اس کے نزدیک سے گزرتا ارحان اسے بڑبڑاتا محسوس کر چکا تھا۔ شنزا نے نفی میں سر ہلایا۔ ارحان سر کو ہولے سے جنبش دیتا ہونٹ تک آتے چیک کرنے لگا اور وہ زخمی نگاہوں سے اسے تکنے۔ پانی ڈالنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ گاڑی چل جائے گی۔ ارحان شنزا کی نگاہیں خود پر جمی محسوس کر سکتا تھا، لیکن اسے بھرپور نظر انداز کرتا ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ پانی تو نہیں ہمارے پاس، ڈرائیور نے قدرے پریشانی سے کہا۔ میری گاڑی میں موجود ہے، لے آؤ۔ ارحان کے کہنے پر ڈرائیور فوراً اس کی گاڑی کی جانب بڑھا۔ نام کیا آپ کا؟ درمیان میں حائل دبیز اور عجیب سی خاموشی کو توڑنے کے لیے وہ یہ سوال کر بیٹھا تھا، یا شاید شنزا کو ہوش دلانے کے لیے تاکہ وہ اسے نظریں پھیر سکے۔ نام جاننا کیا مدد کے زمرے میں آتا ہے؟ تیکھا اور تلخ جواب۔ ارحان نے جبڑے کستے خود پر لعنت بھیجتے ڈرائیور کے ہاتھ سے بوتل تھامتے پانی ڈالا۔ اب چیک کرو۔ بونٹ بند کرتے وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ ڈرائیور فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ارحان نے گاڑی سٹارٹ دیکھ شکریہ کی توقع کرتے شنزا کی جانب دیکھا، لیکن وہ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے گاڑی میں سوار ہوتے اس کی توقع پر پانی پھیر گئی۔ چلو ڈرائیور، ایک آخری زخمی نگاہ ارحان پر ڈالتے وہ ڈرائیور کو حکم صادر کر گئے۔ ڈرائیور نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے گاڑی آگے بڑھائی۔ حد ہے، اس قدر بھی کیا تفاخر کی شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ ارحان زہریلا بڑبڑاتا اپنے ہاتھ میں موجود فون کی جانب متوجہ ہوا جہاں کال کٹ چکی تھی۔ سر جھٹکتے وہ گاڑی میں سوار ہوتا حویلی کی راہ گامزن ہوا۔ کہاں گئی تھی تم؟ شنزا نے حویلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ لاؤنج میں صوفے پر براجمان غضنفر صاحب کو دیکھ اس کی روح فنا ہوئی۔ وہ اپنے سامنے رکھی انگیٹھی میں جلتے کوئلوں سے ہاتھ سینکتے اس کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ عقب میں صوبیہ اور راشدہ بیگم لٹھے کی مانند سفید رنگت لیے کھڑی تھیں۔ وہ بابا میری سہیلی کی شادی تھی، بس وہی گئی تھی۔ حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ گاڑی بند ہو گئی تھی راستے میں، کیا کسی کی مدد لی تھی؟ غضنفر صاحب ہنکار بھرتے مستفسر ہوئے۔ شنزا کی آنکھوں میں تذبذب لہرایا۔ اگر وہ ارحان کا نام لے لیتی تو یقیناً غضنفر صاحب کے عتاب کا نشانہ بنتی۔ اسی سبب جھوٹ کا سہارا لینے کا ارادہ باندھا۔ اس بات کو سرے سے نظر انداز کیے کہ وہ جب اس کی گاڑی خراب ہونے کی بابت خبر رکھتے تھے تو یقیناً ارحان کے بارے میں بھی واقفیت رکھتے ہوں گے۔
جی جی بابا، ایک راہگیر نے مدد کی تھی، لہجے کو بامشکل حشاش بشاش بناتے بولی۔ وہ راہگیر ارحان خان زادہ تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے غضنفر صاحب انگیٹھی سے دو دہکتے کوئلے اپنی ہتھیلی میں تھامے ماتھے پر درد کی ایک شکن لائے بغیر شنزا کی جانب بڑھے۔ شنزا کی رنگت فک ہوئی۔ وہ آنکھیں حیرت سے پھیلائے اپنی جانب بڑھتے غضنفر صاحب کو دیکھتے خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بابا میری بات سنیں، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ارحان ہے، پلیز بابا۔ سرسیمگی سے پھیلی آنکھیں غضنفر صاحب کے سرد اسپاٹ چہرے سے ہوتے ان کی ہتھیلی میں موجود دہکتے کوئلوں پر جا ٹھہری۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں گویا ہوئی، جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے۔ جس شخص نے بھری برادری کے سامنے میرے منہ پر کالک ملتے میرے دامن میں بدنامی بھری، آج تم اسی شخص کی مدد لے بیٹھی۔ اس کے انتہائی قریب آتے غضنفر صاحب غراتے ہوئے کہتے، اس کی کلائی تھام، ایک جھٹکے سے وہاں دھکتا کوئلہ داغ گئے۔ شنزا نے ایک دل دوست چیخ مارتے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ٹھہری۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مجھے وہ مقام حاصل نہ ہوا جو ارحان کی شادی تم سے ہونے کے بعد مجھے حاصل ہونا تھا۔ سردار نہیں، کم از کم میں سردار کا سسر بنتے وہ عزت، وہ مرتبہ پا سکتا تھا جس کا میں تمنائی تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور اب تم مجھ سے اجازت لیے بنا اس حویلی کی دہلیز پار کر گئے۔ نہ صرف دہلیز پار کی بلکہ اس شخص کی مدد بھی لی جو اب میرا دشمن ہے۔ اس کی کلائی آزاد کرتے وہ اس کی دوسری کلائی تھامتے وہاں بھی دہکتے کوئلے رکھ گیا۔ شنزا کی سسکیاں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرانے لگی۔ وہ در سے بے حال ہوئی، آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آج بھی ارحان خان زادہ اس کے لیے تکلیف کا سبب بنا تھا۔ ایک جھٹکے سے شنزا کو خود سے دور دھکیلتے وہ حویلی کی دہلیز عبور کر گئے۔ صوبیہ بیگم اور راشدہ بیگم تیزی سے شنزا کی جانب بڑھتے اسے تھام گئی، جو ماہی بے آب کی مانند زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ آخر کب میری آزمائش ختم ہوگی پھپھو؟ آخر کب مجھے زندان سے رہائی ملے گی؟ میرے نصیب میں، میری تقدیر میں خوشیاں نہ سہی، صرف سکون ہی وہ رب بھر دے۔ وہ صوبیہ بیگم کی سینے سے لگی درد کی سب ہچکیاں بھرتی کرب سے بولی، جلد میری بچی، جلد وہ دن ضرور آئے گا جب رب ان تمام آزمائشوں کے بدلے تمہیں انعام سے نوازے گا۔ صوبیہ بیگم پرنم آواز میں کہتی راشدہ بیگم کی مدد سے شنزا کو تھامتے کمرے کی جانب بڑھی۔ سفید ریلنگ کو تکتے وہ ذہن کی سکرین پر ابھرتی اور نیلی نگاہوں کو بار بار جھٹکنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے نزدیک اس کے سینے سے لگی نیند میں محو اس کی محبوب بیوی موجود تھی، جس کے ہوتے ہوئے اس کی سوچ کے تمام دھاگے اس انجان لڑکی کی ذات میں الجھے ہوئے تھے، جس کی آنکھیں ان میں تیرتے شکوے شکایات اور زخمی پن اسے حد درجے اضطراب میں مبتلا کر گئے تھے۔ آخر کون تھی وہ؟ کیوں اس کی نیلی نگاہیں ارحان کو پیغام پہنچانا چاہتی تھیں؟ آخر کیوں اس کے لہجے میں ارحان کے لیے محض ناگواری اور غصہ تھا؟ یہ تمام سوالات اس کے ذہن میں گڑبڑ ہو رہے تھے، جن کے جواب سے وہ ناآشنا تھا۔ میں جتنا سوچوں گا اس قدر میرے حواسوں پر حاوی وہ ہوگی۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب وہ روپ کی گردن میں منہ چھپائے اپنی آنکھیں موند گیا۔ یہ ذہن میں گڑبڑ کرتے سوالات کا عکس بنتے ابھرنے والی ان آنکھوں سے چھٹکارا پانے کی ایک کوشش تھی۔ 1 سال بعد بڑی حویلی میں قیامت سی ٹوٹ پڑی تھی۔ ننھے نہال کو جنم دینے کے کچھ وقت بعد ہی روپ ناگہانی موت کا شکار ہوتے رضائے الہی سے جا ملی تھی۔ اس کی موت نے سب کو صدمے اور دکھ کا گہرا دھچکا دیا تھا۔ ایک طرف ننھے نہال کی آمد کی خوشی تھی تو ایک طرف روپ کی موت کا غم، اور یہ غم ان سب کی خوشی پر بھاری ثابت ہوا تھا۔ وسیع لان میں صف ماتم بچھایا گیا تھا۔ سفید کفن میں لپٹا روپ کا جنازہ لان کے بیچوں بیچ رکھا گیا تھا، جس کے سرہانے گھٹنوں کو سینے سے لگا بیٹھا ارحان ساکت و جامد ایک پتھر کی مورت کا گمان کر رہا تھا۔ آنکھوں سے اشک رواں ہونے سے انکاری تھے، لیکن وہ تل تل مر رہا تھا۔ آنکھوں میں تیرتی سرخی، ان میں تیرتا گہرا غم، تاثرات نے پیستے اور ڈھیلے بازو آج اسے مکمل ٹوٹا ہوا انسان ظاہر کر رہے تھے، وہ کہ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ ارحان، تدفین کا وقت ہو چلا ہے۔ شمس صاحب آبدیدہ نگاہوں سے اپنے جوان جہاں بیٹی کی غمزدہ حالت دیکھ اس کے نزدیک آتے بولے۔ ارحان کے دل کی دھڑکن تھم سے گئے،
جس وجود کو پل پل چاہا تھا، جس وجود سے دوری اس کے لیے سہانے روح تھی، جسے سارے جہان سے بغاوت کرتے اپنایا تھا، آج وہ وجود سپرد خاک ہونے جا رہا تھا۔ دھیرے سے سر کو خم دیتے وہ اپنے لاغر وجود میں موجود تمام تر ہمت مجتمع کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک آخری نظر روپ کے چہرے پر ڈالتے وہ کامتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ سفید کپڑے سے ڈھک گیا۔ آنکھیں اب نم ہوئی تھیں، کچھ اس طرح کے بانسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ شمس صاحب نے اسے یوزاروں قطار ہوتا دیکھ اس کے گاندے پر ہاتھ رکھا۔ ارحان پلٹتے ان کے سینے سے لگا۔ ہمت نہیں ہے بابا مجھ میں، اتنی ہمت نہیں ہے، کیسے میں اسے منو مٹی تلے دفنا ہوں بابا، میں تو اس کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا، پوری زندگی آخر کیسے اس کے بنا گزار دوں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا، ہمت کرو بیٹا، سنبھالو خود کو، ہمارے لیے نہیں تو نہال کے لیے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ شمس صاحب نے اس کے دل جوئی کہ بیٹے کا نام آنا تھا کہ ارحان کو خود میں صبر اترتا محسوس ہوا۔ شمس صاحب سے علیحدہ ہوتے وہ اپنے آنسو صاف کرتے روپ کے جنازے کو اٹھانے کے واسطے آگے بڑھا۔ ایک کونے میں کھڑے غضنفر صاحب نے تلفظ سے یہ منظر دیکھا۔ دنیا داری نبھانے کی خاطر وہ یہاں آ تو گئے تھے، لیکن اب دماغ تیزی سے چلتے گئی منصوبے بنا گیا تھا۔ میں نے بات کی ہے لالا سے شنزو ارحان کی شادی کے متعلق، وہ ارحان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ممکن ہے وہ جلد راضی ہو جائے۔ وہ لاؤنج میں موجود ٹیبل کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھی چائے سرو کر رہی تھی۔ جو غضنفر صاحب کی بات سنتے ان کی جانب چائے کا کپ بڑھاتا، اس کا ہاتھ کپ کپایا۔ غضنفر صاحب نے ناگوار نگاہوں سے اسے دیکھتے کپ تھاما۔ شنزا ان کے کپ تھامتے ہی وہاں سے فرار ہوئی۔ سومیہ اور راشدہ بیگم کے بھی تاثرات غضنفر صاحب کی بات سنتے تیزی سے بدلے تھے۔ اس گزرے ایک سال میں دشمنی طول پکڑ گئی تھی، اس قدر کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ لیکن روپ کی موت کے بعد یکدم اس دشمنی کا سر پڑ جانا اور اب شنزا ارحان کے رشتے کے حوالے سے بات ہونا ان سب کے لیے حیران کن تھا۔ کمرے میں آتے، کمرے کا دروازہ بند کرتے، وہ دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ارحان اور اس کی شادی، یہ چند لفظ اس گزرے ایک سال سے قبل جب اس حویلی میں بولے گئے تھے، اس کا دل بلیوں کے مانند سینے میں اچھل پڑتا تھا، لیکن اب محض ایک کسک تھی، ٹیز تھی، درد تھا۔ اسے ایک سال میں دونوں خاندانوں کی دشمنی کے بیچ جس کا نقصان ہوا تھا وہ شنزا تھی۔ غضنفر صاحب کا غصہ طیش اور مار کا نشانہ محض وہی تو بنتی آئی تھی، جو چیز ایک وقت تک خوشی کا باعث تھی اب وہ محض درد کا باعث ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ نظریں غیر مرے نقطے پر ٹکا گئے۔ آپ نے میری جان نکالی تھی بابا، میں ڈر گیا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پر ذرا شمس صاحب کا ڈرپ لگا ہاتھ تھامتے وہ بھرائی آواز میں بولا، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، سچ شکر تھا کہ ارحان انہیں بروقت ہسپتال لے آیا تھا، ذرا سی بھی دیر شمس صاحب کو موت کی جانب دھکیل سکتی تھی۔ کیا فائدہ ہے اسی زندگی کا، جو میرا بھائی ہے مجھ سے خفا مجھے اپنا دشمن سمجھ بیٹھا ہے، اور اس کی یہ خفگی دور کرنے کا واحد وسیلہ میری اولاد ہے، لیکن میری اولاد ہی میرا کہا مانے سے انکاری ہے۔ نے کہا زدہ آواز میں کہتے وہ اپنا ہاتھ ارحان کے ہاتھ سے آزاد کر گئے۔ ارحان جبڑے سختی سے بھیج گیا۔ کیا چاہتے ہیں بابا آپ؟ ضبط سے پوچھا۔ پچھلے 6 ماہ سے شمس صاحب اس سے خفا تھے، اور کیوں خفا تھے وہ بخوبی جانتا تھا۔ شنزا سے شادی کر لو ارحان، جیتے جی مجھے میرے بھائی کے ساتھ تعلق استوار کرنے دو۔ آج تو میں بچ گیا ہوں، لیکن اگلی بار زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ 6 ماہ ہونے کو ہے ارحان، ان 6 ماہ میں جب میں نے تم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے تم نے نہ ہی کہا ہے، اب مان جا بیٹا، اب مجھ میں مزید سکت نہیں اپنے بھائی کی ناراضگی برداشت کرنے کی۔ اس کی جانب دیکھتے انہوں نے نم آواز میں اس سے التجا کی۔ ان کی باتیں نہ صرف ارحان کا دل دہلا گئی، بلکہ وہاں موجود نادیہ اور رافیہ بیگم بھی دہل اٹھی۔ آپ کی اس خواہش پر سر تسلیمی خم کر لوں گا تو آپ کی خفگی دور ہو جائے گی؟ ارحان نے تھکن زدہ سانس بھرتے پوچھا۔ میں تم سے خفا نہیں ارحان، بے سکون ہوں، تمہارے مان جانے کے بعد میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ شمس صاحب نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ میں راضی ہوں بابا، آپ کی رضا میں۔ بالآخر وہ ہار مانتے ان کا فیصلہ قبول کر گیا۔ محبوب بیوی کھو چکا تھا، اب باپ کو کھو دینے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ شمس صاحب نے اس کا ہاتھ جکڑے اپنے لبوں سے لگایا۔ ارحان ان کے چہرے پر طمانینت محسوس کرتے جبرن مسکرایا۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی پایا تھا،
چھوٹی حویلی میں جہاں جشن کا سما تھا، وہیں بڑی حویلی میں عجب سا سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ گو کہ شمس صاحب رافعہ بیگم اور نادیہ اسے ارحان کی بیوی کے روپ میں دیکھتے از حد خوش تھے، لیکن ارحان کی ضد کے آگے ہار مانتے انہوں نے کسی بھی قسم کے جشن کا انتظام نہ کیا تھا۔ سرخ سرتاج جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ تلے اپنا حسین چہرہ چھپائے بیٹھی شنزا پرنم آنکھوں سے اس کمرے کے در و دیوار میں نصب و روپ کی تصاویر دیکھتے دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کی زندگی میں اس کی اتنی وقت نہ تھی کہ وہ اس کی اپنی زندگی میں داخل ہونے کے بعد ان تصاویر کو ہی کہیں چھپا دیتا۔ نم نگاہیں ان تصاویر سے ہوتے ایک طرف رکھے دیوی کاٹ پر آ ٹھہری۔ وہ خالی تھا، وہاں نہال نہ موجود تھا۔ رافعہ بیگم اس کمرے میں لانے سے قبل ہی اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یکلخت کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ شنزا خوف سے اچھلتے دروازے کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ارحان اپنی گود میں 7 ماہ کے ننھے نہال کو لیے اندر داخل ہوا تھا۔ اٹھو بیڈ سے۔ بیڈ پر بیٹھی شنزا کی جانب قہربار نگاہوں سے دیکھتے وہ دھاڑا تھا۔ شنزا کے بدن پر اس کی دھاڑ کے سبب کپ کپی طاری ہوئی۔ بدحواسی کے عالم میں فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارحان اس کے اٹھ جانے کے بعد نیند میں گم نہال کو بیڈ پر نرمی سے لٹاتی اس کا ماتھا چوم گیا۔ یہ بھار اتارو اور صوفے پر لیٹ جاؤ۔ اس بستر سے، مجھ سے اور میرے بچے سے دور رہنا، بلکہ اس کمرے میں موجود میری ہر شے تمہارے لیے اچھوت کا مقام رکھنی چاہیے۔ شنزا کے مد مقابل کھڑے ہوتے وہ بنا لگی لپٹی رکھے کرختگی سے بولا کہ کیا مطلب؟ زرتاج آنچل کے عقب سے شنزا کی لڑکھڑاتی آواز گونجی۔ اس قدر نادان نہیں ہو تم جو میری بات کا مطلب نہ سمجھ پاؤ۔ شنزا غضنفر خان، اگر تو تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ شادی میں نے اپنے بچے کی خاطر کی ہے تو غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ مجھے اپنے بچے کے لیے کم از کم تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ شادی ایک معاہدہ سمجھ لو، ایک ضرورت یا گلے میں لٹکا توق۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کے درمیان پنپتی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے باندھا گیا ہے، جس کا سبب تم ہو۔ مجھ سے توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کا مقام دوں گا۔ میری نظر میں اس رشتے کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ وقت۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھ سے اور میرے بیٹے سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہو۔ مقابل تصدیق کے جس آخری مقام تک پہنچ سکتا تھا پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے لفظوں سے اس نازک اندام لڑکی کو مزید چکنا چور کر گیا تھا، جو پہلے ہی حالاتوں اور اپنوں کے ستم ظریفی کے سبب اذیت و کرب میں مبتلا تھی۔ شنزا کے رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑی۔ اہانت اور شدید سبکی کا احساس ہوا۔ ارحان اپنی کہتا پلٹتے بیڈ پر نہال کے نزدیک دراز ہوتا۔ کمرے میں جلتی لائٹس بجھا گیا تھا اور شنزا وہ اسے روکتے کچھ کہہ ہی نہ پائی تھی۔ مقابل نے اس کے پاس کوئی عذر، کوئی سوال رہنے ہی کہاں دیا تھا۔ وہ اس رشتے کی حقیقت اور اس کی وقت اچھے سے اسے باور کروا گیا تھا۔ کئی آنسو حلق میں اتارتے وہ ہاتھوں کی مٹھیوں میں لہنگا بھیج گئی۔ مقابل کی جانب سے اس سے حدت آمیز رویے کی امید تھی، لیکن اب جب اپنی توقع کو حقیقت بنتے دیکھا تو دل پھٹنے کے قریب تھا۔ کئی ثانیے یوں ہی متزلزل وجود لیے کھڑے رہنے کے بعد وہ اندازن صوفے کے جانب بڑھتے وہاں دراز ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی، پلکوں کے کنارے بیٹھے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے متواتر بہہ نکلے۔ زندان سے آزادی پاتے وہ ایک جہنم میں داخل ہوئی تھی۔ زندان میں باپ کی حدت اور نفرت برداشت کرنی پڑتی تھی، اور جہنم میں شوہر کی، وہ شوہر جس کا ایک مدت تک دل شیدائی رہا تھا۔ سماعتوں سے ٹکراتی رونے کی آواز شنزا کی نیند میں خلل ڈال گئی۔ کسل مندی سے آنکھیں کھولتے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو نہال کو بیڈ پر تن تنہا روتا پایا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ نظر پورے کمرے میں دوڑاتے اس نے ارحان کو تلاشنا چاہا، لیکن اسے کمرے میں نہ پاتے وہ فوراً نہال کی جانب بڑھتے اسے گود میں تھام گئی۔ چپ ہو جائے، سب ٹھیک ہے میری جان، سب ٹھیک ہے، تم اکیلی نہیں ہو، مما ہے یہاں تمہارے پاس۔ اس کی پشت تھپکتے وہ لاعلمی کے عالم میں کہتی یکدم ٹھٹکی تھی۔ اپنے لبوں سے نکلا لفظ اور نہال کا خاموش ہو جانا اسے پل بھر کے لیے حیران کر گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنے سینے سے لگے نہال کے وجود کے سبب خود کو گھیرتے سکون کو محسوس کرتے مسکرا دی۔ آپ تو اس قدر پیارے ہیں، ضرور اپنی ماں پر گئے ہیں۔ بابا پر جاتے تو بھی خاموش ہونے کی بجائے رو رو کر واویلا مچا دیتے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے بابا مجھے ایک آنکھ نہیں پسند، ہٹلر ہیں، جابر ہیں، ظالم ہیں، لفظوں کے وار کرنے والے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نہ میں ان کے نزدیک آؤں نہ آپ کے،
چلو ان کے نزدیک جانے کا تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں، لیکن آپ کے نزدیک میں کیوں کرنا ہوں؟ یہ تو ظلم ہے نا، مما اور نہال کو ایک دوسرے سے دور رکھنا۔ وہ نہال کو گود میں احتیاط سے تھامتے اپنے سامنے کرتے منہ کے مختلف زاویے بناتے بولی۔ اس بات سے سرے سے انجان کے واش روم کے دروازے پر کھڑا ارحان، جو اسے نہال کو گود میں لیے دیکھ بھنا اٹھا تھا، اب قدرے دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک ڈیل کریں گے نہال؟ شنزا کے پوچھنے پر نہال نے عجیب و غریب آوازیں نکالتی گویا حامی بھری تھی۔ آپ جب جب اپنے بابا کے پاس جائیں ان کے کپڑے گندے کر دیجیے گا، یہ بدلہ ہوگا آپ کے بابا کی دی گئی تکلیف کا۔ اس کی منصوبہ بندی ارحان کو لب بھینچ لینے پر مجبور کر گئی۔ نہال شنزا کی بات پر یوں کھلکھلا کر ہنسا مانو اسے شنزا کی بات سمجھ آ چکی ہو۔ اور آپ بابا کی غیر موجودگی میں مما کے پاس رہو گے؟ شنزا اس کے کھلکھلا کر ہنسنے پر خود بھی ہنستے بولی۔ نہال نے ہاتھ پاؤں ہلاتے اس بات پر بھی حامی بھرے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ارحان مزید ضبط نہ کر سکا تھا۔ نہال کا یوں شنزا سے بے تکلف ہونا اسے عجب سی جلن میں مبتلا کر گیا تھا۔ سرد مہری سے بولا۔ وہ جو نہال سے باتوں میں مگن کمرے میں ارحان کی موجودگی محسوس نہیں کر پائی تھی، اس کی سرد آواز پر خوف سے اچھلتی فوراً نہال کو بیڈ پر لٹا دی، کھڑے ہوتے پلٹی۔ اس کا پلٹنا تھا کہ ارحان کو حیرت کا 440 کا جھٹکا لگا۔ نیلی خوف و حیرت سے پھیلی آنکھیں، یہ آنکھیں ہی تو تھیں جو ایک عرصہ اس کے حواسوں اور اعصابوں پر حاوی رہی تھی۔ تم؟ مارے حیرت وہ محض اتنا بول پایا۔ سرخ چست سرتاج لباس میں دوپٹے سے مبرہ وجود، جوڑے میں قید بکھرے بال، ماتھے سے سر کی بندیاں اور بالوں میں لٹکا جھومر، میٹے میٹے میک اپ اور اس بکھرے سراپے نے اس کے حسن میں مزید اضافہ کیا تھا۔ وہ جو متحیر سا تھا، ایک تفصیلی نگاہ اس کے حسین چہرے پر ڈالتے مبہوت ہوا تھا۔ نیلگوں کالج سے لبریز نگاہیں، تیکھی ناک جس میں نہ تھا راستہ تھی، کٹاؤدار گلابی لب جن پر لگایا گیا سرخ رنگ اب قدرے مٹ چکا تھا۔ وہ اپنے حسن سے ارحان خانزادہ کے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ میں خود اس کے نزدیک نہیں گئی، وہ رو رہا تھا، میرا یقین کریں، آپ نہیں تھے تو میں۔ وہ ارحان کے تم کہنے پر اس کے مزید زہر میں مجھے لفظوں سے بچنے کی خاطر بدحواسی کے عالم میں بے رب جملے ادا کر گئے۔ ارحان جو بے اختیار ہوتا اسے گہری نگاہوں سے تک رہا تھا، اس کے یوں بدحواس ہونے پر ہوش میں لوٹا۔ قبل اس کے وہ کچھ کہتا دروازے پر دستک ہوئی۔ لالا، بھابھی کو منہ دکھائی کے لیے تیار کرنا ہے۔ دروازے کے پار سے آتی نادیہ کی آواز سنتے شنزا فوراً دروازے کی جانب جاتی دروازہ کھول گئی۔ شاید یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ نادیہ کی موجودگی اسے اس شخص کے قہر سے بچا سکتی ہے۔ آخر کو اس نے اس کی تنبیہ نظر انداز کرتے اس کے بچے کو جو تھاما تھا۔ ارحان اس کی پھرتی پر حق تک سا اس کی جانب دیکھے گیا۔ جب دروازہ جکڑے کھڑی گہرا سانس بھر رہی تھی، متعجب نگاہیں اس سے ہوتی ہوئی نادیہ کی جانب اٹھیں، جو شنزا کا بکھرا حال اور بگڑا تنفس دیکھ اب ارحان کو زمینی نگاہوں سے دیکھتی شرمندہ کر گئی تھی۔ ارحان شنزا کی اس حرکت پر لب بھیج گیا۔ لالا، وہ نادیہ نے کچھ کہنا چاہا کہ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ میں اسٹڈی روم میں جا رہا، بابا کو کہنا کوئی کام ہو تو یاد کریں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ کرخت نگاہ شنزا کے چہرے پر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بھابھی آپ شاور لے لیں، تب تلک میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ مورے کا حکم ہے کہ آپ کو تیار کرتے نیچے محفل میں لے کر جانا ہے۔ دور دور سے عورتیں آئی ہیں آپ کی منہ دکھائی کے واسطے۔ لگاوٹ سے کہتی نادیہ دیوار گیر الماری کی جانب بڑھتے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ بچ گئی۔ شنزا ارحان کے چلے جانے پر سکون کا سانس بھرتی واش روم میں جا بند ہوئی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اسے اور ارحان کو ایک چھت تلے کمرے میں رہتے ہوئے۔ ان 3 ماہ میں نہ صرف نہال بلکہ ارحان بھی اس کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اخلاق، اپنی خوبصورتی اور خاموشی سے اس کے احساسات اور جذباتوں میں طغیانی سی برپا کر چکے تھے۔ وہ اسے ایک لفظ نہ کہتی تھی، لیکن نہال کے ہمراہ پہرو بیٹھتے اس کی شکایت ضرور کرتی تھی، جسے وہ چورے چھپے سنتا تھا۔ نظر بچا کر اسے دیکھنے سے لے کر اسے بارہا بلا وجہ مخاطب کرنے تک وہ بے اختیار ہو رہا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ نہ صرف اس سے نرمی اپنا چکا تھا، بلکہ اسے اپنے ہر کام خود سر انجام دینے کی اجازت بھی دے چکا تھا۔ اب بھی وہ ٹاول میں لپٹا بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم سے باہر آیا تھا، جو بیڈ پر اپنے کپڑے نہ دیکھ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال نمودار ہوا۔ ان کچھ دنوں میں وہ اسے غفلت برت رہی تھی۔ گھر میں نادیہ کی شادی تھی، اس کا زیادہ تر وقت کمرے سے باہر گزرتا تھا، اور یہی بات ارحان کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ شنزا، دروازے کی جانب دیکھتے وہ پوری قوت سے چلایا۔
शंता जो किचन में खड़ी देगची में चम्मच हिला रही थी, इस कदर बुलंद पुकार पे डर के मारे बेसाख्ता उछली। एक नजर मुलाजमों की जानिब देखा जो दबी दबी हंसती हंस रही थी। उसे यकदम खफत और शर्म ने आन घेरा। कबलस के वो उसकी पुकार नजरअंदाज करती, वो दोबारा उसे पुकार बैठा। शहनजाब की बार गुस्से से खोलती चम्मच पटकती किचन से बाहर निकली। लाउंज में नादिया के हमरा बैठी नौजवान लड़कियों और आफिया बेगम को खुद की जाने मुस्कुराती निगाहों से देखते पाकर वो पीछे ताप खाती आगे बढ़ी। पुकार ऐसे रहे हैं जैसे महबूब बीवी हों, वगरना मुंह लगाना जरूरी नहीं समझते। जेरेला बुड़बुड़ाते वो सीढ़ियां पार करती कमरे का दरवाजा धाड़ से खोलते चीखे, क्या है? अरहान जिसने उसे पुकारने के लिए लब वाक किए ही थे, उसके यूं फाड़ खाने वाले अंदाज पर सटपटा सा गया। वही शंजा को अपना चेहरा धुआं धुआं होता महसूस हुआ। मुकाबिल महज टॉवल लपेटे उसके सामने आया खड़ा था। बालों से टपकता पानी उसकी गर्दन से सफर करता उसके कर्ट्स और ऐब से सजे सीने पर ठहर रहा था। शंजा की नजरें बेख्तियारी के आलम में उसके वजी चेहरे से सफर करती उसके सीने पर फिसलने लगी। वो जो उसकी इस कदर धमाकेदार आमद पर हड़बड़ा सा गया था, उसकी नजरों की बेलगामी भांपते, लबों के कोने दांतों तले दबाते अपनी मुस्कान जब्त कर गया। मेरी शर्ट नहीं मिल रही। सफेद और गुलाबी इम्तजाज की शलवार कमीज में मलबूस नन्ही पेशानी पर पसीने के कतरे लिए और बालों को रफ जूड़े में बांधे वो उसका दिल जोरों से धड़का गए। नीलगो निगाहों में यकदम बसेरा करती शर्म और सफेद रंगत में घुलती सुर्खियां अरहान के लिए फरते मुसरत का सबब बनी थी। शंजा जवाब दिए बिना नजरें झुकाए अलमारी की जाने बढ़ी। शर्ट नहीं मिल रही। मौसूफ से ये ना हुआ कि खुद अलमारी से अपने कपड़े निकाल लें। अब के निहाल के साथ उनको भी पालूं? वो झंझला सी गई। मुकाबिल की उस हरकत पर अलमारी से कपड़े निकालते धीमी आवाज में कहती अलमारी का पट बंद करती, पलटी और धक्सते रह गई। मुकाबिल उसके इंतहाई नजदीक खड़ा उसकी आंखों में आंखें डाले उसके इर्द गिर्द हाथ रखते उसे अपने हसार में महसूर कर गया था। क्या कहा? जरा जोर से कहो। उसकी घबराहट ज्यादा तासुरात से हज उठाते वो अपनी सुलगती सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते भंवे रेस के बोला। शंजा ने थूक निगलते नजरें चुराई। कुछ नहीं, दूर हटिए प्लीज। मुकाबिल के हसार में कैद उसे ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस हुई थी। लर्जीदा आवाज में बोली, क्यों? वो दूर जाने की बजाय उसके मजीद नजदीक होता उसके बालों पर लब रखते एक गहरा सांस भर गया। शंजा उसकी जसारत पर लर्ज उठी। क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं। वो बेसाख्ता उसके सीने पर हाथ रख गई। किसने कहा? अरहान के लब उसके बालों से सिरकते उसकी नन्ही पेशानी को चूम गए। शंजा का रोम रोम सनसनाहट में डूबा। आपने? घबराहट के मारे बुरा हाल था, लेकिन जवाब दूबदू दिया। कब? अरहान के लब अब उसकी आंखों को चूमते उसके रगो पे एक करार सा दौड़ा गए। शादी की पहली रात। शादी की वो पहली रात शदोमत से याद आई जब उसके दामन में मोहब्बत के गीत नहीं जिल्लत के ताज़ियाने आए थे। मैंने तब तो ये नहीं कहा था। अरहान के दिल में टेस से उठी। उसकी नाक के टिप लबों से चूमता वो उसके आरिस चूमने लगा। इस बार लफ्ज में शिद्दत थी, मानो वो मदावा कर रहा हो। सही कहा, आपने तब ये नहीं कहा था। शंजा खुद अजियती से मुस्कुराती आंखें उठाए उससे देखती बोली। अरहान जो उसका लम्स महसूस करते बेखुद होते उसके लबों पर झुकने लगा था। उसके लबों पर फैली मुस्कान देख थम सा गया। आपने तब कहा था कि मेरी आपकी जिंदगी में कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं। मैं बोझ हूं, ये रिश्ता बोझ है, गले में लटका एक तौक है और ये लफ्ज सब लफ्जों पर भारी साबित होते हैं। अरहान खानजादा। उसके सीने पर हाथ रखते दबाव डालते वो उसे खुद से दूर करते तलखे से कहती कमरे से निकलती चली गई। अरहान लबाहम भींच गया। अपने वजूद को यकदम जगड़ता अधूरापन महसूस करते अपने ही बोले गए लफ्ज उससे आज तकलीफ से दो चार कर गए थे। उसके एहसासात बदल रहे थे, उसके जज्बात बदल रहे थे। वो उस लड़की की जाने मायल हो रहा था। वही शंजा उस शख्स की नजरों का बदलता दाविया भाम चुकी थी, लेकिन दिल में मौजूद कसक इस कदर जल्द दूर न हो सकती थी। वो अपना दिल फिर उस शख्स के कदमों तले नहीं बिछा सकती थी। डर जो था कि मुकाबले से तोड़ते चकनाचूर कर जाएगा। अपने बालों में हाथ फेरता वो अपनी ही जात में उलझा, अपने ही जज्बातों और एहसासात को समझने से कासिर अपने कपड़े लेते वॉशरूम में जा बंद हुआ, जो वो नजदीकी के सबब जमीन बोस कर चुकी थी। हवेली को काफी अरसे बाद जगमगाती रोशनियों से मनव्वर किया गया था। आज निहाल की पहली सालगिरह के मौके पर एक शानदार पार्टी का इनेकाद किया गया था, जहां छोटी हवेली के मकीनों और कई नामवर शख्सियात को मदऊ किया गया था। हवेली के लॉन में मुनक्किद उस तकरीब में मौजूद हर शख्स सताइश भरी निगाहों से अरहान की जानिब देख रहा था।
جو بلیک ٹیکسیڈو میں ملبوس اپنی گود میں حملے باز نہال کو تھاما سب مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، لیکن تمام حسیات اور سوچ کے دھاگے اس وجود کی ذات میں الجھے ہوئے تھے جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ارحان کو یہ انتظار اب ناگواری اور چڑچڑاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ آج اس نے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ لیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف اس کی زندگی سہل کرنے والا تھا بلکہ شنزا کے لیے بھی فائدہ مند تھا، اور اسی فیصلے کے سبب وہ شنزا کے لیے اپنا پسند کردہ لباس بھی لایا تھا اور اب اسے اس لباس میں سجا دیکھنے کو بےتاب تھا۔ آخرکار چند لمحوں کی مزید انتظار کے بعد اس کی بےتابی دور ہوئی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس شنزا کو دیکھ وہ سانس بھرنا بھول گیا۔ ہلکے میک اپ سے اپنے نقوش کو بھارے ڈائمنڈ کی نفیس جویلری پہنے وہ سہج سہج کا قدم بڑھاتی ارحان کے دل کی دنیا میں بھونچال لانے کا سبب بنی۔ اپنے وجود کو تبش زدہ نگاہوں کے حصان میں جھلستا محسوس کرتی شنزا نے نظریں اٹھائیں۔ کاجل سے لبریز نیلی نگاہیں سیدھا ارحان کی لو دیتی سیاہ نگاہوں سے ٹکرائیں۔ شنزا کا دل کانوں میں دھڑک اٹھا۔ اسے یوں آس پاس کا ہوش بھلائے خود کی جانب نثار کرتی نگاہوں سے دیکھتے پا کر اس شخص نے پچھلے 2 ماہ سے اس کی جان سولی پر لٹکا دی تھی۔ اپنی بیباکیوں اور جسارت کی بدولت نہ صرف وہ اسے نزدیکی کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا بلکہ حق بھی جتاتا تھا۔ وہ جس قدر اپنے دل کو کٹھور کر سکتی تھی کر رہی تھی، لیکن اب یہ ناممکن سا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، شنزا کے قریب آنے پر وہ اس کی جانب جھکتا تعریف کر گیا۔ شنزا جھیم سی گئے، رنگت میں شرم و حیا کے باعث سرخیاں گھلیں۔ ارحان اس کے یوں محجوب ہونے پر سرشاری سے مسکراتے اس کا ہاتھ استحقاق سے تھامتے ایک طرف رکھے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں بڑے موجود تھے۔ تالیوں اور شور و غل کے بیچ ارحان اور شنزا نے نہال کا ہاتھ تھامے کیک کاٹا۔ سب سے مبارکباد اور تحائف موصول کرتے وہ دونوں ایک مکمل اور خوشحال جوڑے کا گمان کر رہے تھے۔ جو دیکھ رہا تھا وہ ستائش میں ڈوب رہا تھا۔ اور راشدہ اور صوبیہ بیگم شنزا کے لبوں پر مسکان اور اس کی چال میں تما دیکھ پرسکون ہوئی تھی۔ وہی غضنفر صاحب کو ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہ تھا۔ نہال کو اس کی دادی کے پاس چھوڑتے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک انتہائی ضروری اور تفصیلی بات کرنی ہے۔ ارحان مزید ضبط نہ کر سکتا تھا، وہ اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی سبب اب اس لڑکی سے مزید دور رہنا اس سے دو بھر تھا، اور تضاد تو یہ کہ وہ اس کے پسندیدہ جوڑے میں سجی اس کے جذبات جگا چکی تھی۔ گمبھیر لہجے میں زمانیوں سے کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شنزا اس کے لفظوں کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھتے کان کی لو کو پاؤں تک ناخن تک سرخ پڑی۔ لب کو چلتے اس نے کچھ پل یوں ہی تقریب میں بتانے کے بعد نادیہ کے حوالے نہال کو کرتے اس کی شریر نظروں کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی راہ لی۔ قدم کمرے میں رکھنا ہی تھا کہ وہ ٹھٹک کر رکی۔ سرخ گلاب کی پتیوں اور موم بتیوں سے سجا یہ کمرہ اس کمرے سے یکسر مختلف تھا جو وہ کچھ گھنٹوں قبل چھوڑ کر گئی تھی۔ مقابل نے یقیناً یہ سب تب کروایا تھا جب وہ پارٹی میں مصروف تھی۔ شنزا کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا تھا۔ عمر تمام احساس سے کمتری میں مبتلا رہی تھی۔ اب اپنا اس قدر خاص بن جانا اسے بھا رہا تھا۔ مقابل اسے قبول کرنے کو تیار تھا، یہ بات وہ اپنی ہر ایک حرکت سے اس پر آشکار کر چکا تھا۔ اب محض لفظ اظہار کی کمی تھی۔ وہ جو سجاوٹ کو دیکھنے میں مگن اپنی منتشر دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی صحیح کر رہی تھی، پہلو کے گرد لپٹتا ہاتھ اور گردن کو چھوتی سلگتی سانسوں کی تپش محسوس کرتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ کیسا لگا؟ ارحان نے اسے عقب سے اپنے حصار میں بھرتے سوال کیا۔ بے حد خوبصورت، وہ جذب کے عالم میں بولی۔ ارحان کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ جانتی ہو یہ سب میں نے کیوں کیا ہے؟ اس کا رخ ایک جھٹکے سے پلٹتے وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے اس کی آنکھوں میں اپنے خمار کی سرخی سے لبریز آنکھیں گاڑے مستفسر ہوا۔ جانتی ہوں، لیکن آپ کے لبوں سے سننا چاہتی ہوں، شنزا نے خشک پڑتے لبوں کو زبان سے تر کرتے لجاجت سے کہا۔ کیونکہ میں تمہیں قبول کر چکا ہوں، اس رشتے کو تسلیم کر چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس رشتے کو تمام تر ایمانداری اور محبت سے نبھاؤں۔ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جہاں ماضی محض ایک خوشگوار یاد ہو، اور میں اس چاہت کو جلد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ شنزا، میں تمہیں بولے گئے اپنے ہر اس لفظ کی معافی چاہتا ہوں جو تمہیں تکلیف سے دوچار کر گئے۔ میں تمہارے ساتھ برتے گئے اپنے ناروا سلوک کی معافی مانگتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ دیر رات اور سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی وہ لڑکی جو نگاہوں میں شکوے شکایت لیے مجھے تکتی اپنی زبان سے آگ برسا رہی تھی،
جس کی نیلگوں نگاہوں نے مجھے ایک عرصے بے چین کر رکھا تھا، وہ تم ہی ہو۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کو محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ محبت کی شروعات ہے، یہ پسندیدگی ہے جو جلد محبت کا مقام پا لے گی اگر تم میرا ساتھ دو۔ اس قدر خوبصورت اظہار کے شنزا کے پاؤں اس اظہار پر خوشی کے مارے زمین پر تھڑکنے کو تیار تھے۔ اس کا روم روم سواد بنا اس شخص کو سن رہا تھا جو والہانہ نگاہوں سے اسے یوں تک رہا تھا مانو یہ دنیا کا آخری دل فریب منظر ہو۔ جواب دو شنزا، کیا تم مجھے معاف کرتے میری چاہت کو حقیقت میں بدلنے کی خاطر میرا ساتھ دو گی؟ وہ پر امید نگاہوں سے اسے تکتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ شنزا جو مسرت میں ڈوبے اظہار محبت کرتی اسے اپنا ساتھ سونپنے والی تھی، یکدم دماغ میں کونڈا مارتے ایک سچ کو یاد کرتے تھوک نکل گئی۔ اس کی نیلی نگاہوں میں تیرتی الوہی چمک مان پڑی۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جو اس منظر کو پلٹ دینے والا تھا، جو اس شخص کو اس سے مزید دوری پر لے جانے والا تھا، لیکن یہ وہ سچ تھا جسے بیان نہ کرتے وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ یہ وہ سچ تھا جسے اس نے ایک مناسب وقت کے لیے چھپا کر رکھا تھا، اور اب وہ وقت آن چکا تھا۔ میں آپ کو معاف کرتے آپ کو اپنا ساتھ سونپنے کو تیار ہوں ارحان، لیکن وہ تمہید باندھتے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن ارحان اس کے بدلتے تاثرات ملاحظہ فرماتے سنجیدہ ہوا۔ لیکن مجھے آپ کو ایک سچ بتانا ہے، اس سچ سے آپ کی واقفیت ضروری ہے، اور وہ سچ روپ سے جڑا ہوا ہے۔ مقابل کے سنگین رد عمل سے خوف کھاتی وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ ارحان کے تاثرات کا رختگی میں بدلے، سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھایا۔ کیسا سچ؟ اب کی بار لہجہ بدلا تھا۔ شنزا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ روپ کی موت ناگہانی نہیں تھی، اسے بابا نے قتل کروایا تھا ارحان۔ میں نے بابا کو ان کے آدمیوں کے ساتھ بات کرتے سن لیا تھا، جہاں بابا روپ کے مرنے کے بعد انہیں ان کی رقم دیتے شاباشی دے رہے تھے۔ اگر یہ سچ جاننے کے بعد بھی آپ کو میرا ساتھ گوارا۔ باقی الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ ارحان وحشت کی عملی تفسیر بنا، ایک اور لفظ نہیں ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وجود 100 ٹکڑوں میں کٹ کر بکھرا تھا اس کا۔ یہ سچ اس کی روح تک کو بلبلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ پوری قوت و شدت سے دھاڑتے شنزا کی گردن پر گرس مضبوط کر گیا۔ شنزا کی آنکھیں باہر ابل آئیں، چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سپید پڑی۔ اس کی سانسوں کی دور ٹوٹنے کی در پر تھی۔ اگر مجھے مار کر آپ کا بدلہ پورا ہوتا ہے تو مار ڈالیں، میں آپ پر اپنا قتل بھی معاف کرتی ہوں۔ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان نم آواز میں شنزا بمشکل بولی۔ ارحان اس کے وجود کو اس کی سانسوں کا ساتھ چھوڑتا محسوس کرتے اسے ایک جھٹکے سے آزاد کر گیا۔ شنزا نے ڈھال سے زمین پر گرتی چلی گئی۔ غضنفر خان، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ تم نے مجھ سے میری بیوی چھیننے کے ساتھ میرے بیٹے کے سر سے ماں کا آنچل بھی چھینا، اور پھر اپنے ہی بیٹی کو میرے اور میرے بیٹے کی زندگی کا خلا بھرنے کے واسطے بھیج دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے وہ کرب سے کہتا وہاں موجود چیزیں زمین بوس کرنے لگا۔ شنزا جو کھانستے اب گہری سانسیں بھرتے اپنے تنفس بحال کر رہی تھی، ہچکیوں سے رو پڑی۔ نہیں کروں گا معاف، نہ تمہیں نہ تمہارے باپ کو۔ اب میں مرتے دم تک تمہیں نہیں اپناؤں گا۔ تمہارا باپ اور تمہاری ساری زندگی تڑپو گے، میں تم پر نظر کرم نہ ڈالوں گا۔ شوہر ہوتے ہوئے تم، شنزا غضنفر خان، تم بیوگی کی زندگی گزارو گی۔ بکھری سانسوں کے درمیان کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اگر وہاں ٹھہرتا تو شنزا کو نقصان پہنچا جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ شنزا اس کے لفظوں پر تڑپتے فرش پر ہاتھ زوروں سے مار گئی۔ برباد کر دیا آپ نے بابا، مجھے برباد کر دیا۔ ہچکیوں کے درمیان کہتی وہ پرزور آواز میں آج اپنی قسمت پر ماتم کنا ہوتی۔ پھولوں کی پتیاں جو آج ملن کی گواہ بننے والی تھی اس تکلیف سے منظر کو دیکھتے مرجھانے لگی، جبکہ موم بتیوں کی لو بھی غمزدہ سی بجھ جانے کے قریب تھی۔ تمام رات غضنفر صاحب کی جلائی آگ میں جلتا وہ صبح اشتعال و علم کے عالم میں ہاتھ میں گن تھامے حویلی سے نکلا تھا۔ ارادہ غضنفر صاحب کو موت کے حوالے کرتے سینے میں جلتے انتقام کی آگ کو بجھانے کا تھا۔ ہوا کے دوش پر گاڑی چلاتا وہ چند منٹوں کی مسافت کے بعد چھوٹی حویلی کے دروازے پر آن رکا تھا۔ آندھی طوفان بنا گاڑی سے اترتا اندر کی جانب بڑھا، لیکن پورچ میں ٹھہری ایمبولینس اور اندر سے آتی چیخو پکار سنتے اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ گن پر گریز مضبوط کیے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو راشدہ بیگم اور غضنفر صاحب کو کفن میں لپٹے وجود سے لپٹا پایا۔ ارحان کے حواس جھنجھنا اٹھے۔
وہ جس شخص کو قتل کرنے آیا تھا وہ پہلے ہی چل بسا تھا۔ ارحان، اچھا ہوا تم آ گئے بیٹا۔ شنزا کو اطلاع دے دو۔ لالا کو رات ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ڈاکٹر انہیں بچا نہیں پائے۔ صوبیہ بیگم کی جو ہی نظر ارحان پر پڑی وہ فوراً بول پڑی۔ ارحان نے بھی ساختہ اس رب کا شکر بجا لایا جس نے غضنفر صاحب کی دراز رسی کھینچتے روپ کی موت کا بدلہ لیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود گن وہ اپنی بیلٹ میں ڈالتے شم صاحب کو فون ملاتا ایک طرف ہو لیا۔ غضنفر صاحب کی موت کو آج 10 دن گزر چکے تھے۔ ان 10 دنوں میں ارحان نے پلٹتے شنزا کی خیریت تک دریافت کرنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ وہ تدفین کے بعد یوں غائب ہوا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ ان 10 دنوں میں شنزا کی حالت گرتی چلی گئی تھی۔ صوبیہ بیگم نے اسے آج زبردستی واپس بڑی حویلی بھیجا تھا، لیکن بھیجنے سے قبل وہ اس تمام سچ جان چکی تھیں اور اب وہ ارحان کے سامنے بیٹھی تھیں جسے انہوں نے فون کرتے بلایا تھا۔ وہ جو کسی کی بھی کال نہ اٹھا رہا تھا، نہ جانے کیوں صوبیہ بیگم کی کال اٹھا گیا تھا اور اب رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ صوبیہ بیگم کی کال بروقت اٹھاتے شنزا کی محبت، غضنفر صاحب کا اس پہ پرتاؤ اور اس کا ہر ایک درد جان پایا تھا۔ اپنے رویے پر اسے شدید پشیمانی نے آن گھیرا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ صوبیہ بیگم اسے اٹھتا دیکھ مستفسر ہوئی۔ شنزا کے پاس۔ بہت دل دکھایا اس کا؟ بداوا کرنے اب، دھیمے پشیمان لہجے میں کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ صوبیہ بیگم آسودگی سے مسکرا دی۔ کمرے کا دروازہ کھولے وہ تیز دھڑکتا دل لیے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں پھیلے گھپ اندھیری نے اس کا استقبال کیا۔ قبل از کے وہ واپس پلٹتا، دبی دبی سسکیوں کی آواز سنتے وہ جبڑے بھینچے خود کو ملامت کرتا، فوراً بیڈ کی جانب بڑھتا، اندازن بیڈ پر دراز ہوتے وہ کروٹ کے بل لیٹی شنزا کے نزدیک آتے، اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ شنزا ایک طویل ہچکی بھر گئی۔ کیوں آئے ہیں اب ایک قاتل کی بیٹی کے پاس؟ بھرائی آواز میں سوال کیا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، وہ ہنوز چہرہ اس کی گردن میں چھپائے بولا۔ وہ بیوی جسے تیسری مرتبہ دھتکار گئے، یہ کہہ گئے کہ اسے نہ کبھی معاف کریں گے نہ اپنائیں گے، وہ بیوی جس کی آپ جان لینے والے تھے۔ وہ شکوہ کر بیٹھی۔ ارحان اسے پلٹتے اپنے روبرو کرتے ہاتھ آگے بڑھاتا لائٹس چلا گیا۔ اس کے سرخ آنسوں سے تر چہرے پر نظر پڑنے کی دیر تھی۔ ارحان کی ندامت میں مزید اضافہ ہوا۔ معاف کر دو جانا، وہ سچ ایسا تھا کہ میں اپنے رد عمل پر قابو نہیں کر پایا۔ میری کیفیت سمجھو روپ، میری بیوی تھی، اس کے ساتھ میری زندگی کا ایک بہترین عرصہ گزرا ہے۔ میں جذباتی ہو گیا تھا، جذبات میں آ کر وہ کر بیٹھا جو کبھی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جانتا ہوں میں نے محض تمہاری تکالیف میں اضافہ ہی کیا تھا۔ تم کہو تو میں تمام عمر ان تکالیف کے مداوے میں گزار دوں، تم کہو تو میں صبح و شام اپنے لفظوں اور رویے کی معافی مانگوں۔ اس کی آنکھوں سے بہتے متواتر آنسو اپنے لبوں سے چنتے وہ معذرت کر رہا تھا، اور شنزا اس کے لب سے پگھلتی اس کے لفظوں پر پرسکون ہوتی اس کی کاندھے جکڑ گئی۔ تمام عمر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ مجھے ایک وعدہ دیں دیں۔ اس کے لبوں کو اب اپنی گردن پر سرکتا محسوس کرتے وہ لب کترنے بول دی۔ وعدہ کیا؟ میں تو اپنی جان تک تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ چہرہ اس کی گردن سے نکالتے اس کی ناک سے ناک مس کرتے گمبھیرتا سے بولا۔ جان نہیں چاہیے، کیونکہ ایک طویل زندگی مجھے آپ کے ساتھ گزارنی ہے ارحان خانزادہ۔ بس ایک وعدہ چاہیے۔ میں نے بہت تکلیف برداشت کی ارحان، مزید برداشت کرنے کی متحمل نہیں۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ محض میرا سکون بنیں گے، ایک ایسا حصار بنیں گے کہ میں دنیا سے تنگ آتے آپ میں قید ہو جاؤں۔ آپ مجھ سے محبت نہ سہی میرے نام اپنی وفا کریں گے، مجھے اپنی محبوب بیوی کا مقام نہ بھی دیں، مجھے عزت اور اہمیت دیں گے۔ اور ایک آخری وعدہ کہ آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہال کی ماں نہیں، میں نے اسے ماں بنتے پالا، اس سے محبت کی ہے، یہ بات برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ پرنم آواز میں کہتی وہ اس سے وعدہ مانگ رہی تھی۔ ارحان اس کے لہجے میں نہال کے لیے محبت و فکر محسوس کرتے مسکرایا۔ نہال بھی تمہارا اور نہال کا باپ بھی تمہارا۔ میں وعدہ دیتا ہوں کہ اب ارحان خانزادہ تمہارے دامن میں محض خوشیاں بھرے گا۔ اب تمہاری جانب آنے والے ہر غم کو، تکلیف کو، درد کو مجھ سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اب ہماری زندگی ایک نیا موڑ لے گی، خوشیوں بھرا نیا آغاز ہوگا۔ محبت سے لبریز لہجے میں کہتے وہ اس کی پیشانی چوم گیا۔ شنزا نے آسودگی سے مسکراتے اس کی گردن میں باہیں ڈالی۔ اب اگر شکوے شکایات دور ہو گئے ہوں تو محبت کی جانب چلے آئے۔ بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ شریر لہجے میں بولا۔ محبت وہ کب ہوئی؟ شنزا نے اجنبی سے پوچھا۔ اب کریں گے نا؟ ایک آنکھ ونک کرتے کہتا وہ شنزا کے لبوں پر جھکتا اسے خود میں قید کرتا چلا گیا۔